अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अभी हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कुछ ही मिनटों में। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको साफ़ आ रही होगी। तो हम अभी चेक कर लेते हैं कि आवाज़ का कोई मसला तो नहीं। जी, अगर आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों को या कोई मसला है तो बता दिया करें, क्योंकि आपकी तवज्जो दिलाने से बाज़ दफ़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ में कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो जी, अगर आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों को या कोई मसला है तो बता दिया करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम लाइव हैं जनाब कि फेसबुक पर, कोई मसला ट्विटर पर नहीं है। ठीक है जी। तो और जी, अभी आवाज़ डबल आपको आ रही होगी, क्योंकि मैंने फेसबुक के पेज से खुद ही खोल के चेक करने की कोशिश की है कि आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं। उसकी वजह से आवाज़ मेरी डबल आ रही होगी। बहरहाल, अच्छा, अभी अर्ज़ ये है कि आज इसको एक तो आप शेयर करें, बड़ी मेहरबानी आपकी दोस्तों की जो शेयर करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये पब्लिक है और हर कोई इसको शेयर कर सकता है। ठीक है, हम थोड़ी देर को 4-5 मिनट इंतज़ार करेंगे, दोस्त अब तक शेयर कर लें, फिर हम अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो मैं भी साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और साथ आपको छोटी सी मालूमात दे दूँ कि आज 28 तारीख है, और एक वहाबी जो इमरान साकिब नाम है उसका, और वो ईसाइयों से मुनाजरे वगैरह करता है, तो उसने एक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पोस्ट लगाई थी, जिसके बारे में खाक सर ने सवाल ये किया था कि उस पोस्ट में बाज़ बातें ऐसी की गई हैं जो बिला हवाला है, उसका हवाला दिया जाए। और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी दुनियावी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने ये दावा किया था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये अकीदा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हकीकी तौर पर आसमान पर ज़िंदा हैं और आसमान पर उठा लिए गए थे और उनको मौत नहीं आई, इस तरह का कोई दावा था उनका। तो मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि आएँ लाइव इस बात पर मुनाजरा कर लेते हैं, और मकसद उसका यही था कि जो बातें उन्होंने की है उस पर थोड़ी तहकीक की जाए, और उनसे भी सवाल किया जाए कि जनाब कहाँ ये बातें लिखी हैं, और क्या जो बातें लिखी हैं क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का वैसा ही मानना था या नहीं था। तो इस सिलसिले में उन्होंने आज 28 तारीख को ये मुनाजरा जो है ये कबूल किया था, लेकिन उसकी शराइत जो हैं वो मैंने उन्हें पूछा था कि मुनाजरे का दुरानिया क्या होगा, उन्होंने नहीं बताया। और इसी तरह की दूसरी जो बातें हैं वो उन्होंने नहीं बताई, और उसका मकसद सिर्फ यही था कि जनाब जो मुनाजरे के दौरान जो मर्ज़ी करते रहें। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अ, साकिब, इमरान साकिब साहिब इनका नाम है, और इनकी एक पोस्ट थी जिस पर मुनाजरा तय हुआ था। ये जनाब इमरान साकिब साहिब हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो बंदा है जिससे मुनाजरा तय पाया था। तो आज जो है इन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, और हम तो अब लाइव बैठे हैं और देखते हैं कि ये लाइव आते हैं या नहीं। तो ये पीछे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ये बंदा है, बल्कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये बंदा है। तो अभी हम इस लाइव जो हमारी हो रही है गुफ्तगू, इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि हम इस बंदे को टैग करते हैं। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसको टैग करें, ये देख लें। ठीक है जी। तो ये आपके सामने हमने मैसेज कर दिया है कि जनाब आज के दिन आपने मुनाजरा रखा था, तो इस बारे में क्या ख्याल है। ठीक है जनाब, और मुनाजरे का मौजू वही पोस्ट थी जो इन्होंने लगाई थी। तो देखते हैं कि ये अब क्या कहते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमने आपको दिखा दिया है, बंदा भी हमने आपको दिखा दिया है। ये इसका जो है वो आईडी वगैरह है, ये आप देख सकते हैं, और वो पोस्ट वगैरह वो सारा कुछ यहाँ हमारे फेसबुक के ऊपर मौजूद है। तो
इनका हम इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है कि जितने दोस्त देख रहे हैं सब ने इसको काफ़ी शेयर कर दिया होगा मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर वगैरह वगैरह, जहां भी ये करना चाहते हैं। हम इस वक्त एक ही वक्त में फेसबुक के ऊपर भी लाइव हैं और यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हैं और ट्विटर के ऊपर भी लाइव हैं। ये 3 जगह पर एक ही वक्त में हम लाइव हैं। फेसबुक के ऊपर भी और आप इसको आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि दोस्त बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि आवाज़ वहाँ भी उनको आ रही है। तो अभी हम देखते हैं जी कि ये अपना हकीम इमरान साकिब साहब, जो कि वहाबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये गुफ्तगू के लिए तैयार होते हैं या नहीं, आते हैं कि नहीं। मूड जो है इनका वो पंजाबी में कहते हैं तितर बितर, तो मूड इनका तितर बितर ही लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं, हम वेट कर लेते हैं। तब तक जो कल, जैसा कि आपने जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं उन्होंने देखा कि हमने हामिद मीर साहब पर प्रोग्राम किया था, उनकी वीडियो जो है ये वाली जो कि देवबंदियों के एक प्राइवेट चैनल टाइप पर जो है वो JTR मीडिया हाउस पर ये रिकॉर्ड किया गया है। ये लंबा प्रोग्राम था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने काटा हुआ है। अभी हम फिलहाल, कल हमने आपको दिखाया कि शेख अब्दुल्ला, जिसको शेर कश्मीर भी कहते हैं, जो एक गैर अहमदी थे, उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आतिश चिनार। उस किताब के बारे में हामिद मीर साहब ने गलत बयानी से काम लिया और हकीकत को छुपा कर उसको गलत रंग देने की कोशिश की, और हमने वो खोल खोल कर दुनिया के सामने दिखाया कि उस किताब में क्या लिखा है और जिनके घर ये बैठे हैं देवबंदियों के बारे में क्या कहा गया है उसमें, और अहमदी मुसलमानों के बारे में, और वो उस कश्मीर कमेटी के बारे में जो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, जो कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादरी अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा थे, उनकी जो बनाई हुई कश्मीर कमेटी थी, और वो अहमदी मुसलमान जो वहाँ कश्मीर कमेटी में काम कर रहे थे, उनके बारे में शेर कश्मीर जनाब शेख अब्दुल्ला साहब ने क्या बात की है। ठीक है जी, तो वो हमने कल दिखाया था। आपसे अर्ज की थी कि ये 12 मिनट की ये वीडियो है। इसके अलावा भी हमारे खिलाफ एक वीडियो का क्लिप है जो इसी प्रोग्राम के अंदर से काटा गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी मोटा मोटा मैं इसके मतलब खुलासा आपको बयान कर दूं कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जनाब जो इकबाल थे, चूंकि वो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, चूंकि वो पाकिस्तान के मुसव्विर हैं और इसलिए फिर हम पाकिस्तानी हैं तो हम पर फर्ज होता है कि इकबाल की बात माने। और फिर इन्होंने खुद एक कहानी घड़ी, एक फर्जी कहानी घड़कर उसके ऊपर अपनी बुनियाद रखी। फारसी का एक शेर है कि खिश्ते अव्वल चून हद में मारकज ता सुरैया में रवद्दे वारकज, कि अगर पहली ईंट ही एक मकान बनाने वाला मिस्त्री टेढ़ी रख दे तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो सुरैया सितारे तक भी चली जाएगी तो वो टेढ़ी ही रहेगी। तो यही हाल इनका है, चूंकि इन्होंने अपनी बात की बुनियाद एक गलत चीज पर रखी, एक धोखेबाजी पर और एक मनगढ़ंत बात पर रखी, इसलिए उसके ऊपर जो भी ये तामीर करेंगे वो झूठा और मनगढ़ंत ही होगा, वो धोखेबाजी होगी। इनका कहना है कि पाकिस्तान की तहरीक खत्म नबूवत की तहरीक थी। ठीक है, तो और वो इकबाल ने शुरू की। ठीक है जी, तो इस तरह करके इन्होंने बात की है। तो अभी हम जो है वो काफ़ी दोस्त हमारे साथ लाइव शामिल हो गए हैं, तो अभी मैं थोड़ी सी वीडियो आपके सामने शुरू करता हूं और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये क्या फरमा रहे हैं, और आपको साथ साथ इसका जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि अगर जो कोई हवाला जात अगर अंदर देने पड़े तो वो भी आपको दे देंगे। अगर कोई हवाला जात मिस हो गए, मुझे अभी ना मिले, तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो मैं कहूँगा उसका मैं जिम्मेदार हूँ और मैं हर चीज़ जो हवाला मांगने वाला है उसको हवाला देने को तैयार हूँ। ठीक है जनाब, तो लेकिन मुनाजरा ना रंग में, अगर कोई मुनाजरा करना चाहेगा तो उसको फिर मुनाजरा ना रंग में जवाब दिया जाएगा, उसको मुनाजरा करके लाइव मुनाजरा में ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, जैसा बीमार हो वैसी दवाई होती है। सारे दिल के मरीज को सर के दर्द के लिए और टांगों के दर्द के लिए, ठीक है ना, हर चीज के लिए जो है वो डिस्प्रिन काम नहीं करती। बाजों को ऑपरेशन करना पड़ता है, बाजों को
डिस्प्रिन से भी आराम आ जाता है, ठीक है, बाजों की टांग भी काटनी पड़ती है। तो जिस तरह का मरीज हो उस तरह का इलाज करना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखा करें। बाज दोस्त जो हैं वो जल्दी में आ जाते हैं। तो आइए जनाब देखते हैं हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। पहले तो यह है कि ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत लफ्ज़ जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। ख़त्म नबूवत का मुजाहिद, मुजाहिद कहते हैं जिहाद करने वाले को, कोशिश करने वाले को। ख़त्म नबूवत है नबूवत को ख़त्म करना। इनके ख्याल में नबूवत ख़त्म हो गई। अब आपने कभी दुनिया में कोई ऐसी अक्लमंद कौम देखी है जो उस चीज़ की हिफाजत करे जो ख़त्म हो चुकी है? एक बंदा दुकान पे सुबह मंडी से सब्जी लेकर आता है, या समझे एक रेड़ी वाला केले लेकर आता है। वो केले लाता है, उसके सारे केले बिक जाते हैं, केले खत्म हो जाते हैं। तो क्या वो उसके सराहने बैठा रहता है? जब वो केले खत्म ही हो गए तो वो क्या किसी को पैसे देकर कोई उसके लिए बंदा रखेगा कि अब तुम इन केलों की हिफाजत करो जो खत्म हो चुके हैं? तो ये पहले ही अक्ल के खिलाफ ये बातें करते हैं कि जो चीज खत्म ही हो गई है उसकी तुम क्या हिफाजत कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, जब भी इनसे कहा जाए आओ खत्म नबूवत के नाम पर हमसे मुनाजरा करो, मैंने तो अपने प्रोग्राम का नाम ही खत्म नबूवत मुनाजरा रखा हुआ है। उसकी वजह यही है कि सारा झूठा प्रापोगंडा ये हमारे खिलाफ खत्म नबूवत के नाम पर करते हैं। लेकिन जब भी इनसे कहा जाए आओ खत्म नबूवत के मौजू पर मुनाजरा करो, बिल्कुल ये मतलब उसको कहते हैं परों पे पानी नहीं पड़ने देते कि नहीं हमने वो नहीं करना। तो करना किस पे है जी? मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम की जात पर कर लो हमसे मुनाजरा। और सवाल ये है कि जब आप नबूवत को जारी ही नहीं मानते तो किसी नबूवत के मुद्दई को परखना क्या अक्लमंदी है? उस चीज को आप साबित कर दें। ये बहस आगे भी मैं ये कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहूंगा ताकि जो हमारे अहमदी और हमारे गैर अहमदी दोस्त सुन रहे हैं उनको बात समझ आ जाए कि ये जो बहस है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किरदार पर पहले बात करनी चाहिए या खत्म नबूवत पर पहले बात करनी चाहिए। तो इसकी हकीकत क्या है, इसमें राज क्या है कि क्यों ये गैर अहमदी हजरात जो हैं वो इसी पर बात करना चाहते हैं, खत्म नबूवत पर बात नहीं करना चाहते, किरदार पर क्यों करना चाहते हैं? अब एक बात को समझें कि एक दरख्त है, मिसाल के तौर पर यहां मैं एक दरख्त बनाता हूं इस तरह, ठीक है जी। ये एक हो गया दरख्त, ये इस दरख्त के अंदर टहनियां हैं, ठीक है जी। ये टहनियां आ गई दरख्त की मुख्तलिफ, ये वो टहनियां हैं, ठीक है जी। इनके ऊपर पत्ते लगे हैं या जो भी फल लगे हैं या जो भी लगा है। अब इसके दरख्त के ये जमीन है, इसके ऊपर घास वगैरह समझे उगी हुई है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। अब इसके अंदर दरख्त की जड़ें हैं जो बड़ी नीचे नीचे गई हुई हैं, ऐसे ये जड़ें हैं दरख्त की। अब दो लफ्ज हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक को कहते हैं असूल, दूसरों को कहते हैं फरो। ये शायद जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं जिनको मुनाजरा सुनने का शौक है उनमें से किसी ने सुने भी हों, असूल और फरो। तो असूल एक लफ्ज है जी, और दूसरा क्या है? फरो। और दूसरा क्या है जी? फरो। इसको हम लेते हैं इधर और इसको कर लेते हैं इधर, ठीक है जी। तो एक होता है असूल और एक होता है फरो। अब ये जो फरो लफ्ज है ना, ये फरा की जमा है, फरा, इसकी जमा है फरो, ठीक है। और जो उसूल है ये जमा है असल की। ये बात समझने की है हर एक के लिए, हमारे अहमदी भाई हों या गैर अहमदी भाई हों। ये जो खत्म नबूवत की बहस है ना, ये मुनाजरा खत्म नबूवत, इसलिए इसका नाम आपसे अर्ज किया है, रखा है खत्म नबूवत, ठीक है जी। इसकी बहस में ये बहस करना मुद्दई के किरदार पर, ठीक है, यही बहस है ना कि ये दो चीजें हैं मुद्दई का कि किस पर बहस करनी चाहिए, मुद्दई के किरदार पर या खत्म नबूवत पर। ये हमारा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये जो दरख्त है, ये आपको बताया है कि दरख्त के अंदर तीन चीजें होती हैं मेन। एक उसका तना होता है, एक उसकी जड़ें हैं, और जो तीसरी चीज उसके अंदर है वो है उसकी शाखें।
یہ فرو جو ہے نا یہ فرع کی جمع ہے، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو. کیا کہتے ہیں جی؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو. جو شاخیں ہوتی ہیں اس کو فرع کہتے ہیں. اور اصول اصل کی جمع ہے. اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ. اصل کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جڑ. تو جو علم مناظرہ ہے یا جو مناظرین ہیں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے علم مناظرہ ترتیب دیا، وہ ایک اصول بتاتے ہیں، وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ جو بحث ہے نا وہ اصول پر کرنی چاہیے. فروعات پر بحث تب ہوتی ہے جب اصول کا فیصلہ ہو جائے. یہ ختم نبوت جو ہے یہ کسی مدعی، نبوت کے مدعی کا، ہم ادھر نبوت لکھ لیتے ہیں کہ مدعی نبوت کا کردار. ٹھیک ہے جی. مدعی نبوت کے کردار پر بحث پہلے ہو یا ختم نبوت پر بحث پہلے ہو، اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں میں سے فرع کون سی ہے اور اصل کون سی ہے. فرو آپ سے عرض کیا ہے، فرع کی جمع ہے. فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ. اور ان دونوں کا تعلق درخت سے ہوتا ہے. اب ایک درخت کو ایک عقل مند بندہ اگر بالکل ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والے بندے کو بھی پوچھیں گے کہ جناب یہ درخت میں چاہتا ہوں کہ بالکل ختم ہو جائے اور دوبارہ یہاں نظر نہ آئے، تو کیا کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ اس کی شاخیں جو ہیں نا وہ کاٹنی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس درخت کی شاخیں جو ہیں وہ کاٹنا شروع کر دیں گے. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، اگر شاخیں کاٹو گے تو شاخیں تو دوبارہ نکل آئیں گی. 10 شاخیں کاٹو، 15 شاخیں کاٹو، سارا درخت ہی گنجا کر دو، لیکن کیا ہوگا کہ وہ شاخیں دوبارہ نکل آئیں گی. ٹھیک ہے جناب. لیکن دوسرا ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، تم یہ کرو کہ اگر تم درخت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی جڑ کو ختم کرو. کیا کرو جناب؟ اس کی جڑ کو ختم کرو، تو پھر وہ درخت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو اصل ہے وہ ختم نبوت ہے. یہ اصل ختم نبوت ہے، اور کوئی مدعی نبوت جو ہے اس کا کردار اس اصل کی فرع ہے. اصل اس میں ختم نبوت ہے اور اس کا جو فرع ہے وہ یہ ہے اصل ختم نبوت. یعنی ختم نبوت کا مسئلہ یا جو بھی اس کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں. اچھا جی. تو یہ بات سمجھیں کہ جو ختم نبوت ہے یہ اصل ہے، اور جو مدعی نبوت ہے، کسی نبی کا مدعی ہونا، یہ اس کی فرع ہے. کس چیز کی؟ ختم نبوت کی. کیسے؟ اب آپ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اچھا، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عقل مند بندہ جب وہ درخت کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جڑوں کو ختم کرے گا، یعنی اصل پہ بات کرے گا، بنیادی مسئلے پہ بات کرے گا. اور جو بندہ درخت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹہنیاں کاٹے گا کہ جی یہ ٹہنیاں 10 ٹہنیاں ہیں وہ کاٹ لو، 100 کاٹ لو، درخت گنجا کر دو، یہاں سے ہی درخت کو کاٹ دو، لیکن وہ پھر درخت میں ٹہنیاں نکل آئیں گی. تو اس لیے اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے، اس عقیدے کا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. جب اس بات کا فیصلہ ہو جائے اور آپ یہ ثابت کر دیں کہ نبی تو آ ہی نہیں سکتا قرآن و حدیث کے مطابق، تو پھر کسی بھی مدعی نبوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے ہمارا مدعا اور یہ ہے ہماری بات کہ اصل جو ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کسی بندے کا دعوی نبوت نہیں ہے. یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ختم نبوت کے اصل موضوع کو چھوڑ کر کسی بھی مدعی نبوت کے کردار پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس میں راہ کھلی ہے، جو مرضی اس پر الزام لگائی جاؤ، اور نہ وہ الزام ختم ہونے ہیں اور نہ یہ بحث ختم ہونی ہے، اور آرام سے عوام کو دھوکہ دے کے کہہ دو کہ دیکھ لیں جناب ہم نے تو ان کو اتنے جواب دیے ہیں، یہ مانتے نہیں. تو اس کو بات کو سمجھیں کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے؟
ختم نبوت کا مسئلہ اور کسی کا نبی ہونا یا نہ ہونا یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، یہ اس کی فرع ہے کہ جب آپ یہ مان لیں گے کہ ختم نبوت نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے، پھر ہم دیکھیں گے کوئی بندہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب یہ مانتے ہی، میں فرض کریں مانتا ہی نہ ہوں کہ نبی آ سکتا ہے، میں کیوں کسی کو چیک کروں گا بھائی وہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کسی پٹھان نے دعا کی، کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچے دے دے، یا اللہ مجھے بچے دے دے، اتنی اس نے دعائیں کی، ایک دن فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ جناب خان صاحب پہلے شادی تو کر لو، پھر بچہ بھی اللہ دے دے گا، کہ جو اصل ہے وہ تو موجود نہیں۔ اب بچے کی اصل کیا ہے؟ جو حلال طریقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بچے کی اصل ہے شادی، اور ایک خاوند اور ایک عورت، ٹھیک ہے جناب؟ تو تبھی بچہ ہو سکتا ہے نا، جب اصل ہی موجود نہیں۔ اب ایک بندے کی شادی ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کوئی کہے یہ اس کا حلال کا بچہ ہے، تو اس کو چیک نہیں کرنا شروع کر دینا کہ حلال کا بچہ نہیں، اسے کہنا بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد چیک کریں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حامد میر صاحب اور ان کے ساتھی یہ ڈرامہ کرتے ہیں مجاہد ختم نبوت بننے کا، میں حامد میر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں۔ حامد میر کا علم تو کچھ بھی نہیں، کل آپ نے دیکھ لیا کہ جو آتش چنار والی بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حامد میر صاحب جو ہے یا تو جاہل ہیں یا دھوکے باز ہیں، دونوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ اب کوئی بھی ہو ختم نبوت کے موضوع پر آئے، ہم سے مناظرہ کر لے، اور مناظرہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی گالی ہے، نہ ہی یہ کوئی غنڈہ گردی ہے، نہ ہی بدماشی ہے۔ مناظرہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور ہاں جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اکثریت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اقلیت میں جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے یہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، اہل قرآن، جماعت المسلمین، یہ سب اقلیتیں ہیں، اکثریت میں صرف بریلوی ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو جو عرب علاقے ہیں وہاں اکثریت میں وہابی ہیں، وہاں اقلیت میں یہ خود بریلوی اقلیت ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں وہابی کس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک بندہ اپنے پیار سے وہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قبر مبارک پر دعا کرنے یا زیارت کرنے یا جو بھی کرنے وہ آیا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے اس کی؟ وہ اس کو پھرنے دیں، اس کو اپنا کام کرنے دے، لیکن چونکہ ان کی اکثریت ہے، وہ اس اکثریت کے زوم میں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اسی طرح بریلوی پاکستان میں کرتے ہیں۔ تو انڈین ایجنٹ بن چکا ہے۔ اچھا بہرحال جو بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا ہے وہ پاکستانی فوج کی بھی ضرور مخالفت کرتا ہے، یہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اسی پروگرام کے اندر حامد میر، یہ ناصر محمود صاحب نے مجھے اس طرف توجہ دلائی ہے، یہ حامد میر صاحب نے اس انٹرویو کے اندر جن لوگوں کو پسند کیا ہے ان میں سے ایک وہ رشید دہشت گرد ہے جو لال مسجد کے اندر فوج کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا۔ ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے وہ کتے کی موت مارا گیا، یہ تو فوجیوں کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ میرا سب سے پسندیدہ بندہ تھا۔ دوسرا پسندیدہ کون تھا؟ وہ جس کو گھر آ کے 2 بندے قتل کر گئے تھے، وہ پسندیدہ تھا۔ سارے دیوبندی دہشت گرد اس کے پسندیدہ ہیں، اور جو بھی ملک دشمن ہے وہ اس کا پسندیدہ ہے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ جو دہشت گرد وہاں لال مسجد میں لڑتے رہے وہ اس کے پسندیدہ ہیں، سب دہشت گردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے، مختصراً یہ کہ ہم ابھی ختم نبوت کے ٹاپک پر رہتے ہیں، تو آئیے ہم ویڈیو یہ سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات آگے کریں گے۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اتنی دیر سے میں لائیو ہوں، لیکن وہ جو بندہ مناظرے کا کہہ کے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، وہ ابھی تک کہیں غائب ہے۔ اگر جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر آئے تو میری درخواست ہے کہ یہ حکیم عمران ثاقب وہابی جو مناظرے وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے آج مناظرہ طے کیا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ وقت وغیرہ بھی انہوں نے دیا اور دن بھی طے کیا کہ جی 28 کو میرے ساتھ مناظرہ کرنا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، ہم نے ان کو ٹیگ بھی کر دیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو آج زکا صاحب میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کے سامنے ہم اس کو بھی ٹیگ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک وہابی ہیں، یہ دیکھ لیں جناب، یہ میں نے ٹیگ کیا ہے اس بندے کو، یہ آپ کے سامنے تصویر وغیرہ آ جائے گی،
یہ وہی بندہ ہے وہابی ہے جو کہ کہہ رہا تھا اسی پوسٹ پر جس پر حکیم ثاقب صاحب نے کرنی تھی بات، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑیں مجھ سے بات کریں. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں جناب کہ زکا صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ زکا صاحب ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ حکیم عمران صاحب ہیں، یہ ان کی فرینڈ لسٹ میں ہیں. ایک یہ محمد افضل جمال صاحب ہیں، یہ بھی حکیم ہیں. اور انتہائی بد زبانی ان لوگوں نے کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، لیکن پھر بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں. اور لائیو مناظرہ میں لفافہ صحافی ہے. جی بالکل، لفافہ صحافی. پاکستان میں کون سا صحافی ہے جو لفافہ صحافی نہیں ہے؟ یہ سارے لفافے ہیں. یہاں ہر چیز بکاؤ ہے جناب، فور سیل. ایمان فور سیل ہے جہاں، وہاں باقی صحافت تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو فور سیل نہ ہو. بہرحال آئیں جی آگے سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب. میر صاحب، دینی حلقوں میں آپ مجاہد ختم نبوت کے نام سے معروف ہیں. اچھا جی، دینی حلقوں میں آپ مجاہد ختم نبوت کے نام سے معروف ہیں، ایسے ہی ہوائی چھوڑ دی ہے. ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کردار بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. یہ جو ہے نا جی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو اصل ٹھیکیدار ہیں، بعد میں تو کئی بن گئے تھے نا، وہ احراری ہیں. یہ تحفظ ختم نبوت کا ڈرامہ انہوں نے ہندوستانی سیاست کے اندر احمدی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ان دیوبندیوں نے استعمال کیا تھا. یہ احراری کانگریس میں تھے اور کانگریسی ہی یہ رہے ہیں. ان کا خیال پاکستان بننے تک یہی رہا ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. پاکستان کی مسلم لیگ کی قائد اعظم کی انہوں نے سخت ترین مخالفت کی ہے. اور یہ حامد میر صاحب اس قدر میں کہتا ہوں کہ گر جاتی ہے یہ قوم کہ جس کے نیچے کوئی گہرائی ہے ہی نہیں، کہ وہ بندے جو پاکستان کے سخت دشمن تھے. ابھی حامد میر صاحب اس پروگرام میں کہیں گے کہ پاکستان کی تحریک اصل میں تحریک پاکستان اصل میں تحریک ختم نبوت تھی، اور وہ جو بندے احراری تھے وہ اس وقت اس کے سخت مخالف تھے. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ احراری جو تھے وہ ختم نبوت کے مخالف تھے، اور اب جو ختم نبوت کے ٹھیکیدار پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہ ہیں یہ احراری؟ تو یہ کیسی متضاد بات ہے، عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی. کوئی عقل مند بندہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ جو ختم نبوت کے آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ تو سخت دشمن تھے پاکستان کے، اور تحریک پاکستان کو یہ ختم نبوت کی تحریک کہہ رہے ہیں. وہ بھی ایک جھوٹا افسانہ ہے جو انہوں نے گاڑ دیا ہے. آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور تعلق کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا شاگرد ہوں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. اس تعلق کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے بچپن سے علامہ اقبال کو پڑھا ہے. جی آپ نے سن لیا ہے کہ بچپن سے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس قدر غلط بیانی یہ کرتے ہیں اقبال کے بارے میں. انہوں نے اقبال کو کیا پڑھنا ہے، انہوں نے مخالفین کو پڑھا ہے. صرف دو چار حوالے جو کسی مخالف کی کتاب میں اقبال کے ہمارے خلاف لکھے ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہیں. اقبال کو پڑھا ہوتا ہے انہوں نے. وہ جس طرح آتش چنار کا حوالہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا اس کا حشر بنا ہے، اور یہی حشر ان کے باقی حوالوں کا ہوگا کہ جی میں ختم نبوت کا اس لیے مجاہد ہوں کہ میں نے اقبال کو پڑھا ہے. آگے سنیں ذرا. اور علامہ اقبال ہی کے ذریعے مجھے یہ پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے. یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کو استعمال کرنا کہ جی اقبال نے پاکستان کا تصور دیا، اور پاکستان کا چونکہ تصور دیا اس لیے وہ اقبال نے جو کہا وہ حدیث ہو گئی ہے، وہ قرآن ہو گیا ہے. ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ اقبال کا بھی ہم تھوڑا سا آپ کو اصلیت دکھائیں گے کہ وہ اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے کلام اور ان کی جو خطبات ہیں اور ان پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہیں، اس سے آپ کے اندر جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں صحیح کہنا آتا. بہرحال یہ ہے کہ اس سے حب رسول بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے جی اقبال کی کتابیں پڑھ کے. اقبال کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ قاضی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ کہتا ہے میں ایک بد کردار بندہ ہوں، میں صرف باتیں کرتا ہوں. اور قرآن کے اندر سخت وعید آئی ہے اس بندے کے بارے میں کہ جو کہتا تو ہے لیکن کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ حکم دیتے ہو کہ فلاں فلاں کام کرو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ کیوں تم لوگوں کو وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کابرا مقتن عند اللہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سخت جو ہے وہ نفرت امیز یہ عمل ہے کہ تم دوسروں کو تو کہو اور خود نہ کرو. اگر اس کو اقبال کو اس قدر محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ کہانی لمبی ہے اقبال پہ پورا میں کئی گھنٹے میں بول سکتا ہوں. اقبال جو ہے وہ یورپ میں پڑھ کے آیا, وہ جرمنی جاتا رہا, وہ اٹلی جاتا رہا, وہ مختلف جگہ دنیا میں گیا. وہ ایک جرمن لڑکی کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود تعلقات اس نے رکھے, اس کو ملنے کی خواہش اس کو رہی, لیکن نہ وہ کبھی مکہ گیا اور نہ کبھی وہ مدینے گیا. مدینہ کے پاس سے اس کا جہاز گزرتا تھا لیکن کبھی بھی مدینہ نہیں گیا. اس قدر اس کو محبت تھی اس سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور کوئی چیز اس میں روک نہیں تھی. اگر کوئی کہے جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نہیں گئے تو ان کے لیے تو وہاں فساد تھا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہاں اس لڑکی سے جرمنی ملنے جانا چاہتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملنے جانا نہیں چاہتا تھا. پھر اس کی اپنی محبت اور اس کی محبت دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں. اب نہ اس کی داڑھی ہے نہ اقبال کی داڑھی تھی. محبت تو وہ لوگ کرتے تھے جو کہتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھایا ہے ہم وہیں بیٹھیں گے, جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے ہم وہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہے محبت کا تقاضا. محبت یہ نہیں ہے شعروں میں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, وہ لوگوں کو کہہ دیا واہ جی واہ 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 بہت اچھا جی, اور پیچھے جا کر وہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج, کوئی بھی عمل ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول قرآن کریم میں فرمایا ہے اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس میں موجود نہیں تھی. زندہ رود کتاب ہے جاوید اقبال نے لکھی ہے, اقبال کے بیٹے نے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے باپ کو نہ روزے کا پتہ تھا نہ نماز کا پتہ تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا ظاہری حلیہ بھی تھا, نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں ہیں. صرف شعر و شاعری کر دینا اور اس میں یہ باتیں کر دینا اس سے محبت ظاہر نہیں ہوتی. اس بندے کی ساری زندگی کا عملی نمونہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی. یہ سب دکھاوا تھا اور باتیں تھی, زبانی باتیں, عملی طور پر کچھ نہیں تھا. آگے سنیں جی کیا کہتے ہیں. اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ جو ان کا ایک مشہور شعر ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی, یہ شعر جناب کہتے ہیں ساری زندگی میں اقبال کو پڑھتا رہا ہوں بچپن سے, ایک ہی شعر اس میں پڑھا ہے وہ بھی غلط. وہ بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ غلط شعر پڑھ رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو آپ خود سوچیں نا اس میں کتنی ایک گہرائی اور وسعت ہے اس ایک شعر میں. ہاں, یہ اس شعر میں پتہ ہے کتنی گہرائی اور وسعت ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر اس شعر کو مانا جائے تو پھر ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا نا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلی بات کہ یہی شعر میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. انہوں نے صرف شعر پڑھے ہیں نا, ان کو مطلب نہیں اس کا پتا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت تھی جناب اقبال صاحب کو کہ وہ کہتے تھے کہ حدیثیں ایرانیوں کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں. حدیثیں جن کو یہ بڑا مانتے ہیں اور جن حدیثوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جی لا نبی آبادی اور فلاں اور فلاں, تو یہ وہ اقبال کہتا تھا یہ ایرانیوں کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو شدید محبت جو یہ ظاہر کرتے ہیں, اور ہر بات کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے جو میں ثابت کر سکتا ہوں. اور ابھی میں آپ کو یہ شعر بتاتا ہوں کہ یہ شعر ہی اگر یہ مان لیں تو ختم نبوت کا انکار ان کو کرنا پڑے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دو شعر ہیں, ان پر ذرا غور کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا ان کا عقیدہ اس شعر کے مطابق بھی جھوٹا ہے اور غلط ہے. کیسے, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اچھا جی, اب یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تو دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھی اور ان کی اس قدر کامل پیروی کی کہ اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کو بھانپتے ہوئے آپ کو امتی نبوت سے نوازا اور دنیا کے لیے امتی نبی بنا کر بھیجا.
اور اس کا وہ منبع ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی کامل تابعداری کو بیان فرماتے ہیں، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے بعین ہی وہی بات اس شعر میں لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ مختلف گواہیوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اقبال کسی وقت احمدی مسلمان تھے، لیکن کسی وقت آ کے جو ہے وہ ان کے خیالات بدل گئے، ایک تو فلسفے میں پڑ جانے کی وجہ سے، یورپی فلسفے کی وجہ سے، اور دوسرا جب 1935 کے اندر کچھ سیاسی حالات اس طرح کے ہو گئے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت شروع کی، اور کچھ وہ احراریوں وغیرہ کے بہکاوے میں آ گئے، کچھ وہ ضرورت مند تھے، ان کو پیسے کی شدید ضرورت تھی، حالات گھر کے خراب تھے، اس وجہ سے وہ جماعت کی مخالفت جو کی ہے وہ ایک الگ لمبا موضوع ہے، وہ پھر کسی وقت چھیڑیں گے۔ ابھی اس شعر کو میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ غور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اپنی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو وحی کر رہا ہے۔ اب یہ ختم نبوت کا نام لینے والے اقبال تو کہتا تھا مجھ پر جبریل نازل ہوتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے بال جبریل، اور وہ کہتا ہے یہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ خود اللہ بن کر باتیں کرتا تھا۔ یہ شعر جو وہ لکھتا تھا شکوہ، اس نے لکھا انسانوں کی طرف سے اللہ کو، اور پھر خود اللہ بن کے اس نے جواب شکوہ اللہ کی طرف سے لکھا، اور اس کے بے شمار شعر ایسے ہیں جس میں وہ کہتا ہے میرے ساتھ خدا بولتا ہے۔ تو یہی اسی کا تو انکار ختم نبوت ہے۔ تو جو ختم نبوت کو خود نہیں مانتا اس کو یہ ختم نبوت کا گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی بندے کی وجہ سے تو ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، کہ ان کو ہر چیز ہی الٹی نظر آتی ہے۔ جو بندہ ختم نبوت کا جو ہے وہ ان کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کا صریح منکر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اقبال جو ہے وہ حدیثوں کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ایرانی خرافات ہیں۔ اب جو مہدی کے آنے کا ذکر ہے اور مسیح کے آنے کا ذکر ہے، ان کے نازل، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے، وہ حدیثوں میں ہے۔ تو کسی نے میرے پاس وہ سارے خط پڑے ہوئے ہیں جس میں اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کے آنے کا اور یہ مہدی وغیرہ کا کیا چکر ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میں تو مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ کہتا ہے کہ اس سے میں نے سارا کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری ذاتی تحقیق یہ ہے کہ یہ سب ایرانی خرافات ہیں اور کوئی عیسیٰ نہیں آنا اور کوئی مہدی نہیں آنا۔ اب ان دیوبندیوں کے فتوے کے مطابق جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ ان کے ویب سائٹ کے اوپر فتویٰ پڑا ہوا ہے، میری جو یوٹیوب کا چینل مائنڈ روسٹر میر ہے اس کے اندر پوری ویڈیو اسی پر میں نے بنائی ہوئی ہے کہ اقبال نے یہ کہا تھا، اس کے اندر میں نے وہ خط بھی دکھایا ہوا ہے، وہ سارا کچھ دکھایا ہوا ہے، یہ میں بھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ اللہ کی طرف سے یہ بات وہ کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اقبال نے شعر لکھا ہے لیکن اپنی طرف سے اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائے۔ تو اقبال بھی اپنے آپ کو ایک طرح کا نبی مانتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھ پر بھی جبریل نازل ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ لوح و قلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمت جو خدا تعالیٰ لکھتا ہے انسانوں کی، اور جو قرآن کریم کہتے ہیں جو ہے لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے ازل سے لے کر ابد تک کا وہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس شعر پر تو ذرا غور کریں، یہ ساری زندگی اقبال کو پڑھتے رہے ہیں لیکن ان کو اقبال کے ایک شعر کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ یہ صرف انہوں نے غلط شعر یاد کر لیا ہوا ہے کہیں سے، اور کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا، کیا مطلب ہے وفا کرنے کا؟ کہ آپ یورپ کی سیریں کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر جائیں، آپ ایک لڑکی کی محبت میں جرمنی تو جانا چاہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے نہ جانا چاہیں، یہ محبت ہے؟ نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ وہ بات کرے اس کی بات ماننی ہے، اطاعت محبت کا تقاضا ہے۔ جس طرح آج جماعت احمدیہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے کہ خلافت کی اطاعت کریں، اطاعت میں ہی برکت ہے، جو بھی بات وہ کہیں وہ مانیں، معروف بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اے انسان اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پہ چلے گا، جو ان کی حقیقی تعلیم ہے اس پر عمل کرے گا، تو پھر میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ اگر تم یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں،
یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ وہی لکھا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں کہ میں تمہیں سارا جہان نہیں دوں گا، میں تمہیں تقدیر کا وہ خالی کاغذ دے دوں گا اور تمہارے ہاتھ میں وہ پین دے دوں گا جس سے تم دنیا کی تقدیر لکھو گے. یہ ہے اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹے من گڑت ختم نبوت کے عقیدے پہ ایٹم بم کی طرح گرتا ہے کہ ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جتنی مرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، اللہ سے جتنا مرضی دل لگاؤ، جتنے مرضی چلے کاٹو، خدا تمہیں کبھی نہیں مل سکتا. نہ وہ تمہارے ساتھ بولے گا، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، نہ اسے سن سکتے ہو. یہی تو ختم نبوت ہے. اور اقبال تو اس کے بالکل الٹ بات کر رہا ہے کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تمہیں خدا مل جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ خدا تمہارے ہاتھ میں لوح و قلم دے دے گا، کہ وہ تقدیر کا قلم تمہارے ہاتھ میں دے دے گا. یعنی تم مجازی خدا بن جاؤ گے، جو تم لکھو گے وہی ہوگا. یہ کہہ رہا ہے اقبال. تو یہ انہوں نے بیچاروں نے اقبال کے شعروں کو کیا سمجھنا ہے کہ وہ جو زبانی کلامی باتیں بھی کر کے گیا ہے وہ بھی ان کی ذہن میں نہیں آتی، اور اس کے عقائد جو ہیں وہ تو اس کے بیٹے کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے. آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جو ہے حامد میر صاحب، وہ کوشش کریں گے تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں. یہ ابھی 1 منٹ 23 سیکنڈ کی ویڈیو ہی ہے، 12.5 منٹ کی ویڈیو ہے. تو 3-4 منٹ کی ویڈیو ہم دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ پھر پروگرام کال یا پرسوں جب بھی وقت ملا ہم کریں گے. آئیے آگے سنتے ہیں. تو میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. جی یہ کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے. یہ جماعت احمدیہ کے خلاف ابھی بولنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. کرنا نہیں چاہتا تو بات ہی نہ کریں، ذکر ہی نہ کریں، اپنا کام کریں، چپ کر کے اپنے ختم نبوت کے عقیدے بیان کریں. یا اب یہ پروگرام میں مجھے بھی بلائیں نا، یا ہمارے کسی بندے کو بلائیں تو وہ آپ کو بتائے گا پھر اوفینڈ کون ہو رہا ہے اور کون نہیں ہو رہا. ہم تو کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، بسم اللہ پڑھیں، السلام علیکم کہیں تو آپ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے دلوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اللہ کا نام سن کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، اور جھوٹے آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کریں اور آپ ہمیں کہیں اوفینڈ نہ جی ہو جانا. آپ کہیں کیوں نہ بھی اوفینڈ ہوں، جب جھوٹا پروپیگنڈا کرو تو ہم اوفینڈ نہ ہو. آپ رسول اللہ کا نام سن کر، اللہ کا نام سن کر آپ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ہم قرآن پڑھیں تو آپ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. کمال ہو گئی. کوئی برا نہ منائے میری بات کا، لیکن جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ سب سے پہلے تو علامہ اقبال نے اٹھایا تھا. یہ بھی سب سے بڑی گپ ہے کہ سب سے پہلے جی علامہ اقبال نے اٹھایا تھا. علامہ اقبال کہاں سے اندر آ گیا؟ علامہ اقبال تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے. کیوں جناب حامد میر صاحب کو مجھے لگتا ہے سوئے ہوئے اٹھ کے آگے، منہ بھی نہیں صبح دھویا جی. ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ تو علامہ اقبال سے شروع ہوا ہے جناب. علامہ اقبال صاحب سے نہیں شروع ہوا. تحذیر الناس کتاب قاسم نانوتوی صاحب نے اس وقت لکھی تھی جب ابھی علامہ اقبال صاحب کے ماما پاپا جو تھے انہوں نے علامہ اقبال صاحب کی پلاننگ بھی نہیں کی تھی. تب تحذیر الناس جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب نے لکھی تھی، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کفر کا فتویٰ لگا چکے تھے، اس لیے کہ وہ اس کو ختم نبوت کا منکر مانتے تھے. کوئی آئی سمجھ میں بات؟ ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. میں ہر چیز کا ثبوت اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ نے بھی ہوائی گپیں چھوڑی ہیں، تو میں جو بات کروں گا ہر چیز کا حوالہ دینے کا میں ذمہ دار ہوں. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو مشہور ہیں، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اقبال کی پیدائش سے بھی پہلے تحذیر الناس کی وجہ سے قاسم نانوتوی صاحب پر، جو کہ دیوبندیوں کے امام ہیں جن کے گھر بیٹھے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، ان کا فتویٰ حسام الحرمین آج بھی موجود ہے. میں آپ کو ذرا نکال کے دکھا ہی دوں، بعض دوستوں کو شاید انہوں نے نہ دیکھا ہو. حسام الحرمین ہیں جی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خاکسار نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو استعمال کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں. اس کا ہے ss.ahmadimuslim.day. یہ میری ویب سائٹیں ہیں 4 5 7 10 15 20. اس کے اندر سے اگر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہو تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے لکھا کریں تو آپ کو وہ مواد مطلوبہ مل جائے گا. اس میں میں دیکھیں لکھتا ہوں حسام الحرمین. یہ بیچارہ حامد میر، یہ ان کا حال ہے جی. ایم اے اس بندے نے کیا ہوا ہے. پاکستان میں ایم اے پڑھے لوگ اس قدر جاہل ہیں یا دھوکے باز ہیں کہ ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں. او جی اقبال نے جی ختم نبوت شروع کی تھی صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. پہلے جھوٹ یہ بولا کہ جی اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پھر اس کے اوپر جھوٹ یہ بول دیا جی اس نے ختم نبوت ساری شروع کر دی تھی. تو یہ سب ڈرامہ ہے، لوگوں کی جذبات سے کھیلنا. اور جماعت احمدیہ جو کہ ایک پرامن جماعت ہے اور اسلام کی تبلیغ کا کام کرتی ہے، ان کا مشن ہی اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. شیطان نے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا تھا کہ میں ضرور تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر اپنے نمائندے اس نے بھی تو چننے ہیں نا. تو یہ ڈائریکٹ حسام الحرمین کتاب پر ہی چلا گیا ہے. پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی کھل جاتی ہے وہ PDF. میں نے دیکھا نہیں کہ PDF کا لنک ہے.
لیکن یہ دوسرا لنک بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو سارے لنک شیئر کر دیتا ہوں. یہ پڑھیں، کوئی بھی پڑھا لکھا، وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو ایک بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. جو ان پڑھ بندہ ہے وہ اپنے معتبر پڑھے لکھے بندے کو یہ بات پڑھا لے کہ ایک بندہ مثلا میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مجھے پڑھے لکھے گھر میں پیدا کیا، میں پڑھ گیا، لیکن بعض دوست ہمارے نہیں پڑھے پاکستان کے اندر خاص طور پر. یہ دیکھیں، یہ محمد الیاس گومن صاحب جو اس وقت دنیا میں زندہ سب سے بڑے مناظر ہیں دیوبندیوں کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حسام الحرمین کے رد کے اندر. اور یہ وہ کتاب ہے جناب حسام الحرمین جو بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھی ہے. یہ صاف آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، یہ نیچے ان کا نام بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، مکتبہ نبویہ لاہور سے یہ چھپی ہے اور یہ بے شمار دفعہ چھپ چکی ہے. اس کے جواب در جواب میں ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں. اور سال تالیف یہ دیکھیں جناب، اوپر لکھا ہے، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس سن میں لکھی گئی، 1324 ہجری میں. تو جناب آپ نے جب بھی ہجری کو عیسوی میں کنورٹ کرنا ہو، کیونکہ ہجری، تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو آپ سیو کر لیں بے شک. تو یہاں سے آپ آسانی سے جو ہے وہ ہجری نکال سکتے ہیں، کیا عیسوی نکال سکتے ہیں. عیسوی سے مراد جیسے آج کل 2020 ہے تو یہ عیسوی ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1324. یہ جناب 1906 جو ہے وہ بنتا ہے. تب اقبال شاید چھوٹا سارا بچہ تھا، یا جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے وہ یورپ چلا گیا تھا یا یورپ جا رہا تھا. تو یہ 1906 میں لکھی گئی ہے. اس سے پہلے تحذیر الناس لکھی جا چکی تھی، جس کے اندر انہوں نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1324 ہجری کے اندر. تو یہ میں آپ کو اس کا لنک دیتا ہوں، یہ حسام الحرمین کا لنک لیں جناب. یہ میں فیس بک پر اور ٹویٹر پر دونوں جگہ پر شیئر کر رہا ہوں. یہ لیں، یہ حسام الحرمین آ گئی. اور یور ریکویسٹ کمپلیٹڈ، اوکے واٹ واز دی ریکویسٹ، آئی ڈونٹ نو. اوکے، یہ دو چیزیں ہو گئی جی. اور یہ جو ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب پر مائنڈ روسٹر میر کے اکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر مائنڈ روسٹر میر نام کا اکاؤنٹ ہے، MIR میر. تو وہاں سے یہ حوالہ جات وغیرہ سارے لے سکتے ہیں جو ٹویٹر پر ہیں. بعد میں کوشش کروں گا شاید ٹویٹر پر ڈائریکٹ بھی کر دوں، لیکن ابھی چونکہ میں ٹویٹر پر لائیو نہیں ہوں، لائیو ہوں لیکن وہاں میں ٹویٹر پر دیکھ نہیں رہا کہ ایکٹیویٹی کیا ہے. تو بہرحال جی یہ حسام الحرمین آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، صاف لفظوں کے اندر. ہاں یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت کا نام ان کو نظر آئے گا یہاں. یہ سب سے پہلے دیکھیں صفحہ نمبر 4 کے اوپر تحذیر الناس کے پیچھے جس نے لکھا ہے پیرایا آغاز، یہ جناب عبد الحکیم شرف قادری نے یہ الفاظ لکھے ہیں. اور عبد الحکیم شرف قادری بہت بڑا مولوی ہے بریلویوں کا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت میں غیور مسلمانوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں وغیرہ وغیرہ، رنگ بازی جو بھی یہ کرتے ہیں. 1953 کے فساد کے اندر جو دہشت گرد یا جو فسادی مارے گئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ دیکھیں، محمد قاسم ننوتوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسی کتاب میں حسام الحرمین میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور اسی عبارت کے اوپر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اور اس کے علاوہ بہت سارے مولویوں نے جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، قاسم ننوتوی صاحب. اور اقبال جو تھا اس وقت ابھی چھوٹا سا کاکا تھا سن 1906 کے اندر، اور میرا خیال ہے مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ یورپ چلا گیا ہوا تھا 1905 میں اور 1911 میں کہیں واپس آیا. کس طرح کا معاملہ ہے وہ 100% میرے ذہن میں نہیں ابھی، لیکن آپ جہاں بھی یہاں دیکھیں گے اس کتاب کے اندر آپ کو ختم نبوت کا ذکر ملے گا. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے حسام الحرمین کا کوئی جواب نہ بن کر نبوت مگر دوسرے مولوی دبے دبے اپنے بزرگوں کے نظریات کی حفاظت کرتے رہے. اس اہم اور تحریکی کتاب کو معنی سر پڑھی لکھی دنیا تک پہنچانے کے لیے احمد رضا نے فلانا کیا اور ٹمکانا کیا، واٹ ایور جو بھی اس نے کیا. ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں خود ان کو بھی جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر کہا جا چکا ہے، اور ان پر کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی جو پاکستان کی اکثریتی فرقہ بریلویوں کے امام ہیں، ان کو وہ مجدد مانتے ہیں، ان پر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے وہابی اور امثالیہ، ہم اس پر اللہ حکیم الامت. ہاں یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 20 کے اوپر. یہ دیکھیں، یہ پھر وہی عبارت ہے. اس کی مشہور کتاب تحذیر الناس نے بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے. یہ اپنے رسالہ میں یہاں تک لکھ گیا کہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کوئی اور نبی
ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ سب سے آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہو کہ تقدم و تاخر زمانی میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں۔ تو یہ ساری لکھ کر تو اس نے جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب کو کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس کے جواب میں کئی کتابیں لکھی گئیں۔ یہ ایک کتاب یہاں قدرتی نکل آئی ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ الیاس کومن۔ تو اس کے شروع میں جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ حال ہی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، ساری اس کی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ بتانے سارا کچھ بتانے کا، یہ میں آپ کو ہجری کیلنڈر وغیرہ کا جو ہے وہ لنک بھی میں نے کہا تھا آپ کو دے دوں گا، تو یہ میں آپ کو ہجری کیلنڈر کا لنک بھی دے دیتا ہوں، جس سے ہجری اور عیسوی میں آپ کنورٹ آپس میں کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس بتانے کا مقصد میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی اقبال نے ہی شروع کیا ختم نبوت، تو یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے۔ اقبال کا تعلق ہی نہیں اس بات سے۔ اقبال نے 1835 میں کھل کر مخالفت ہماری شروع کی ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دوں گا، یا شاید کل پھر اگر پروگرام لمبا ہو گیا ہمارا تو کل پہ اس کو رکھ لیں گے، یا پھر کسی وقت جب میں لائیو آؤں گا تو آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ پورے کا پورا میں تیا پانچا کروں گا اس کا، تاکہ عوام کو حقیقت کا پتہ چلے۔ جو اہل علم ہے وہ تحقیق کر کے اس کو جھوٹا جو ہے وہ پائیں گے تحقیق کے ذریعے، اور جو عوام ہے وہ اپنے کسی پڑھے لکھے معتبر بندے سے بات پڑھوائیں، کتاب پڑھائیں، جی بتائیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کس وجہ سے لگایا تھا۔ ختم نبوت کا ذکر آپ کے سامنے جو ہے وہ اشرف قادری کے ذریعے میں نے دکھا دیا ہے، وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے، کتابوں میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ سنیں جی آگے۔ اور اس معاملے میں علامہ اقبال کی جو خط و کتابت ہے پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف کے ساتھ، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف نے بھی ختم نبوت کے لیے جہاد شروع کیا ہوا تھا، اور علامہ اقبال نے بھی شروع کیا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اب بندہ اس قدر جاہل بندے کو کیا جواب بندہ دے کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو پیر مہر علی شاہ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گفتگو ہے وہ کس زمانے میں ہوئی ہے، اور جو قاسم نانوتوی ہے سوری یہ جو ہے اقبال، اس کی گفتگو حضرت جماعت کے بارے میں کس وقت ہوئی ہے۔ یہ اقبال 1935 کے اندر کھل کر جماعت کی مخالفت کر رہا ہے، ابھی بعد میں یہ حامد میر ذکر بھی کرے گا۔ کہاں 1935 اور کہاں 1908 میں تو حضرت مسیح موعود فوت بھی ہو گئے تھے، اور جو یہ اس کی پیر مہر علی شاہ کی گفتگو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، وہ تو سن 1900 میں کہیں شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، یعنی کہ اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سے جو پیر مہر علی شاہ کی گفتگو ہے ساری، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اور یہ تو 35-40 سال بعد کہیں آ کے تو اقبال نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو اخبار میں اس نے کوئی اپنا مقالہ وغیرہ لکھا اور جو اس طرح کی بات کی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں آپس میں۔ جی وہی دور ہے، وہی دور کیسے یہ ہو گیا ہے، اتنا بھی تمہیں پتا کہ کون سی بات کب ہوئی ہے۔ اور علامہ اقبال کے پاس جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، ہاں ختم نبوت کے منکرین، یہ اپنی طرف سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ احمدی مسلمان نام نہیں نہ لے سکتا، اتنا اس کو شرم آ رہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، لیکن ہمارا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر پاکستان کی اکثریت فرقے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ ختم نبوت کا منکر ہونے کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، وہ آرام سے سارے ہلا رہا ہے۔ جی جی بالکل، تو ختم نبوت کے منکر تو آپ بھی ہیں، تو آپ پھر اس جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہمیں کہہ رہے ہیں، تو ہمیں موقع دینا ذرا آ کے ہم آپ کو تحذیر الناس پڑھ کے سنائیں، اور حسام الحرمین بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں، جس کا آج تک آپ نے بریلویوں کو ایسا جواب نہیں دیا کہ وہ آپ کو ختم نبوت کا منکر اور آپ کے امام کو ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر کہنا چھوڑ دیں۔ تو آگے سنتے ہیں جی۔ ان کا سفارشی بن کے کون آیا؟ پنڈت نہرو۔ ہاں جی، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کہہ رہا ہے جی وہی زمانہ ہے جب اقبال نے بات کی، اور وہی زمانہ ہے جب پیر علی جو ہے وہ بات کر رہا تھا۔ یہ بالکل جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ یہ شعر جو ہے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ سے کب بات ہوئی، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 1935 کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے پنڈت جواہر لال نہرو سے۔ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں سارا، اور یہ اس کی جہالت بھی دیکھیں، کہتا ہے وہی زمانہ ہے جب بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وفات مسیح موعود۔
ٹھیک ہے جی. 1908 کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت بھی ہو گئے تھے. اور وہ جو پیر مہر علی شاہ کا معاملہ ہے وہ اس سے بہت دیر پہلے، وہ میرا خیال ہے سن 1900 کے اندر یا 1901 کے اندر، اس کے ارد گرد کہیں وہ واقعہ ہے. وہ کنفرم ڈیٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ جو اقبال نے جو خاطق لکھا ایک اخبار کسی کے اندر، اور اس کے جواب میں جو پنڈت نہرو نے لکھا، پنڈت نہرو سے گفتگو اقبال کی، وہ گفتگو ایسے یعنی کہ اخبار کے ذریعے ان کی ہوئی. تو یہ اس میں 1908 کہاں اور 1935 کہاں، یعنی کہ یہ اس میں آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے کہ 1908 میں حضرت مسیح میں فوت ہو گئے ہیں، اور جو پیر مہر علی ہے اس سے گفتگو سن 1900 میں کہیں ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو ابھی کنفرم کر کے بتاتا ہوں کہ کس سن میں وہ گفتگو ہوئی تھی. پیر مہر علی، ٹھیک ہے جی. تو پیر مہر علی کی 100% گفتگو ظاہری بات ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ تھے اس وقت ہی ہوئی تھی، اور وہ 1908 سے پہلے ہی تھا. تو کہاں 1908 کا زمانہ یا 1900 کا زمانہ اور کہاں 1935 سال کا فرق ہے، اور مفت میں ہی دونوں چیزوں کو مکس کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر اقبال کو اس پہ کوئی شک بھی تھا تو وہ ان کی جب پیر مہر علی شاہ کی بات ہو رہی تھی تبھی تھا، یا جب اقبال نے اس وقت کچھ پوچھا ہوگا، یا پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں خط و کتابت ہوئی ہے. نہ اس نے کتاب کا نام بتایا ہے، نہ یہ بتایا ہے خط و کتاب میں ہوا کیا تھا. بس پیر مہر علی شاہ کا نام کسی طرح اندر رگڑ دیا بس بغیر وجہ کے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، تو یہ پنڈت نہرو سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا میں آپ کو پس منظر تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ پنڈت نہرو سے جب گفتگو ہوئی نا سن 1935 میں، اقبال کیوں مخالف ہوا. یہ اب ایک سمجھنے والی بات ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے وقت. یہ دیکھیں جناب، یہ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے، اس کا نام ہے کتاب واقعات صحیحہ. ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے جی کتاب کا؟ واقعات صحیحہ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا خیال ہے لکھی تھی. چناب نگر روا واٹ ایور. ہاں جی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے واقعات یہاں لکھے ہیں. یہ واقعات صحیحہ کتاب ہے. اس کے اندر یہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہے وہ اس دور میں ہوئی تھی. یہ سن 1896 میں کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیروں اور صوفیہ وغیرہ کا ذکر کیا، اور اس میں شاید کہیں ان کا بھی ذکر کیا ہو، پیر مہر علی شاہ صاحب کا. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سن 1900 میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب شمس الہدایہ لکھی ہے. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ 1900 کے ارد گرد کا یہ سارا معاملہ ہے. اور یہ تفسیر کا چیلنج بھی دیکھ لیں، 20 جولائی سن 1900 کو ملا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ پیر مہر علی شاہ کا سارا جو سلسلہ ہے وہ ہوا سن 1900 کے اندر. جب آپ سے عرض کی ہے کہ اقبال ابھی چھوٹا سا کاکا تھا، ٹھیک ہے، تو کہاں سن 1905 اور کہاں سن 1900 بلکہ 5 بھی نہیں، کہاں سن 1900 ہاں جی 1900، کہاں سن 1900 اور کہاں سن 1935 ہیں جی. تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ وہی زمانہ تھا جی، وہ جب پیر مہر علی شاہ کر رہا تھا تبھی وہ اقبال کر رہا تھا. اقبال نے تو سن 1911 میں جو علی گڑھ کالج ہے اس کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی نے اسلام کو زندہ دیکھنا ہو تو قادیان جا کے دیکھ لے. اور پھر اسی زمانے میں اس نے کہا تھا اقبال نے کہ آج جس طرح غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو سمجھے ہیں، 1400 سال میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھے ہیں. یہ ہے اقبال. اور پھر اپنے مرنے تک وہ کبھی بھی جماعت احمدیہ کا اس طرح کا مخالف نہیں رہا جس طرح کا یہ ظاہر کرتے ہیں. ہاں، یہ میں بتا رہا تھا کہ سن 1935 کے اندر جو اقبال مخالف ہوا ہے جماعت کی مخالفت میں، اس نے جو خط وغیرہ لکھے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 1935 میں وائس رائے کی کونسل کا ممبر بننے کے لیے الیکشن ہوئے تھے. یہ جا کے تحقیق کریں، میں ہر چیز کا ثبوت یہاں بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. اور میرا ہی نہیں گیا. اچھا جی، یور کیسٹ ہیز بین کمپلیٹڈ دا پیج ہو جناب. اچھا، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ سن 1935 میں وائسرائے کی کونسل کے الیکشن ہونے تھے. اب چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائے کے وکیل اور بہت ہی زبردست سیاستدان تھے. جب مسلمانوں کی جو وائسرائے کی کونسل کا ممبر بننا تھا اس میں مسلمانوں کا نمائندہ ہونا تھا, ہندوؤں کا نمائندہ ہونا تھا, اور اسی طرح دوسری جو بڑی قومیں ہیں ان کے نمائندے ہونے تھے. مسلمانوں نے اپنے نمائندے کے طور پر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو پیش کیا, اور وہ 1935 کا ہی واقعہ ہے. اور احراریوں نے, جو اقبال تھا وہ لائی لگ تھا, جدھر کو اس نے پھونک ماری ادھر ہی چل پڑتا تھا, تو انہوں نے اس کو اس کے کان میں پھونک ماری کہ تم اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو, یہ تو قادیانی ہے, یہ تو غیر مسلم ہے, یہ تو فلان ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے اور یہ احراریوں کے دھوکے میں بھی نہیں آئے گا. اور احراری جو کانگریس کی کٹ پتلی بن کر کام کر رہے تھے, جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا, تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ احمدی مسلمان جو کہ مخلص ہوتے ہیں, اپنے کام مخلص سے کرتے ہیں, بکتے نہیں, بکاؤ مال نہیں ہے, وہ کسی طرح وائسرائے کی کونسل کا ممبر نہ بنے. تو اقبال نے اس وقت مخالفت شروع کی تھی. احراریوں کے کہنے پر اقبال خود مدعی بنا, لیکن ذلیل و خوار ہوا, اور وہاں کسی نے بھی اس کو ووٹ نہ دیا. اور مسلمانوں کی اکثریت نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ان کی خدمات کو دیکھ کر, ان کے جذبے کو دیکھ کر, ان کے علم و ہنر کو دیکھ کر ان کو سلیکٹ کیا, اور وہی کونسل کے ممبر بنے. تب اقبال نے 1935 میں مخالفت شروع کی. اللہ تعالیٰ کا اس پر امتحان آیا, اس کے گلے میں اور اس کے جو ہے وہ پرابلم شروع ہو گئی اسی وقت, اور وہ اسی مسائل کے اندر سن 1938 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. تو یہ ہے اقبال کی حقیقت کہ زندگی کے آخری 3 سالوں کے اندر اس نے تھوڑی بہت جماعت کی مخالفت کی ہے. یہ پنڈت نہرو کا جو واقعہ بیان کر رہا ہے اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے, غلط بیانی سے کام لیا ہے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی میری ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو چکی ہے, تو میں تھوڑا سا اب آگے چلوں گا, اور اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے کسی خاص مقام پر. 2 منٹ 9 سیکنڈ کے ہو گئے, چلیں 3 منٹ کے ہم سن لیتے ہیں, باقی پھر کال کریں گے. کہ بھئی اقبال صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ تو فلسفی ہیں, شاعر ہیں. یہ آپ کا میں نے ایک مضمون پڑھا ہے, تو یہ آپ کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں, یہ پہلے سمجھیں کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اقبال کو جماعت احمدیہ کی جو مخالفت اس نے شروع کی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, وہ اس لیے کہتا تھا کہ پنڈت نہرو جو تھا وہ کانگریس کا لیڈر تھا, اور کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سارے مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے, اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو آپس میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے, وہ ختم ہو. اور اقبال کو جو احراری جو تھے اس کے چیلے, وہ جو اس بات پہ بھڑکا رہے تھے کہ احمدی مسلمانوں کو آگے نہ ہونے دیا جائے اور ان کی مخالفت کی جائے, وہ اس بات پہ حیران تھا کہ جب سارے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو تم کیوں مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہو, ہیں تو یہ مسلمان ہی احمدی بھی, اور تم ان کی مخالفت کر کے تو کیوں پھر فساد کو ہوا دے رہے ہو. تو اس نے اس کو پبلکلی سمجھایا, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں اس نے کی, پبلکلی اس نے سمجھایا. تو آگے دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. اس لیے سمجھایا کہ فساد نہ ہو. اب وہ انگریزوں کے خلاف ایک جمگٹھا بنانا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا سارے متحد رہیں, لیکن اقبال ان احراریوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ اس کو نہیں چنا گیا وائسرائے کی ممبر کی کونسل کے لیے, کونسل کا ممبر, اور چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا ہے, اس بات سے جل بھون کر اقبال نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک مضمون لکھا. تو اس نے سمجھایا کہ ایسا کام نہ کرو. اب آگے جو یہ بات کرنے لگا ہے وہ بالکل گپ ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اب آپ جن کی سفارش کر رہے ہیں تو اب مجھ پہ مزید ثابت ہو گیا کہ میرا موقف ٹھیک ہے. ہاں, یہ بالکل گپ ہے, یہ کسی کہیں نہیں لکھا ہوا. میرا چیلنج ہے احمد میر کو کہ لائے دکھائے کہاں اقبال نے یہ لکھا تھا. اس کے خط چھپے ہوئے موجود ہیں, پھر بھی یہ لوگ جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. اس نے یہ کچھ بھی نہیں لکھا جی جن کی آپ حمایت میں آئے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے میرا موقف بالکل صحیح ہے. تو یہ اس بات کا کوئی تک ہی نہیں بنتا, کسی منطق سے یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی کہ جی اقبال کہہ رہا ہے چونکہ نہرو میری مخالفت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں. واہ, یہ کون سی دنیا میں منطق ہے جی, اگر کوئی مخالفت کرے تو موقف ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور پھر اسی میں کشمیر کا معاملہ بھی آتا ہے. ابھی چلیں یہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں, 2 منٹ 33 سیکنڈ کی ویڈیو ہوئی ہے, تو کشمیر کا معاملہ آگے شروع ہوتا ہے. اس سلسلے میں کل میں انشاءاللہ, آج میں تھوڑا آیا تھا اور جلدی سے میں نے پروگرام شروع کیا تاکہ وہ حکیم ثاقب عمران صاحب جو ہیں وہابی, وہ شاید غلطی سے مقابلے میں نکل آئیں, لیکن
آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ احمدیت کے عقائد اور احمدی وہ پتھر ہیں جن کو بڑوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن ان سے نہیں اٹھتا اور چوم کر واپس رکھ دیتے ہیں. تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ علم ان کے پاس ہے نہیں, جہالت اور جھوٹ اور دھوکے بازی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے مقابلے پر نہیں آتے. میں آپ کے سامنے 2-2 گھنٹے گھنٹہ یہاں بیٹھا رہا ہوں لیکن کوئی لاوی مناظرہ کے لیے نہیں آتا. یہ ایک شبیب ابو صاحب ہیں, یہ بڑا مجھے کرتے رہتے ہیں میسج وغیرہ اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں اگر 5 منٹ سے بات ہو جائے, لیکن یہاں تک کشمیر کے معاملے تک رکھیں. کل میں انشاءاللہ آج کے حوالہ جات بھی آپ کو دکھاؤں گا, اقبال کے وہ خط بھی دکھاؤں گا جس سے یہ آگے جا کے بھی ابھی انہوں نے اقبال کی بات کرنی ہے جس سے یہ بالکل جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اقبال کوئی مصور پاکستان نہیں ہے. میرا چیلنج ہے بڑے سے بڑے اقبالیات کے ماہر کو کہ میرے سامنے بیٹھ کر کبھی اقبال کو مصور پاکستان ثابت کر کے دکھائیں. وہ تو پاکستان کا مخالف تھا. میں آپ کو ثابت کروں گا کل انشاءاللہ, ضرور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں ثابت کروں گا کہ اقبال پاکستان کا مخالف تھا. 1938 میں وہ مر گیا, اگر وہ زندہ رہتا تو وہ سخت مخالفت پاکستان کی کرتا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بعد میں ثابت. ابھی شبیب ابو صاحب کال کر رہے تھے, ان کو ہم 2 منٹ کال میں لیتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں کیونکہ یہ شکوہ کرتے ہیں جی ہم سے آپ بات نہیں کرتے. تو پھر آگے ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں جی شکر اللہ کا. اپنا لاؤڈ سپیکر تھوڑا بند کر دیں, میری آواز مجھے واپس پھر آتی ہے لوٹ کے. یا آپ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں نا وہ ابھی اس کو بند کر دیں تاکہ وہ آپ یہاں سے سن ہی رہے ہیں مجھے. نہیں میں تو فیس بک پہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ میری آواز واپس کہیں سے آتی ہے, یا آپ کے فون سے یا فیس بک یا یوٹیوب کچھ بھی جو آپ نے کھولا ہے وہاں سے. بہرحال وہ میں ابھی تو پروگرام ختم کرنے لگا تھا, پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کال اندر بھی آج بھی کر رہے تھے, تو آپ جو ہے وہ کر لیں بات مختصر سی تاکہ ہم پھر اس پروگرام کو ختم کریں, کیونکہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی موضوع روز ہوتا ہے. آج وہ حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کسی دیوبندی چینل سے. آپ بھی ظاہر بات ہے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو بھی انٹرسٹ ہوگا اس میں, تو ان کا میں تھوڑا وضاحت کر رہا تھا. جی جی میں نے وہ ویڈیو تو نہیں سنی. اچھا اچھا, چلیں وہ آپ یہ ویڈیو میری دوبارہ جی سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چینل پہ چڑھی ہے. ٹھیک ہے. اور میر صاحب میں نے نا بات کر لی تھی مرزا صاحب کی ذات پہ. اچھا جی, میں نے نا بڑی ریسرچ کی ہے, اچھا صحیح لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے ذات پہ بات ہونی چاہیے. صحیح. یہ آپ نے ریسرچ کی ہے یا آپ نے کسی مولوی کی بات سنی ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اچھا اچھا, آپ نے ریسرچ کی ہے جی کہ پہلے ذات پہ بات ہونی چاہیے. جی اچھا, اس کی وجہ؟ کیونکہ دیکھیں نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ مکہ علیہ کے وسلم. سامنے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا تھا نا, اچھا جی, تو آپ نے پہلے کلمہ پیش نہیں کیا, اچھا اچھا پہلے اپنی ذات پیش کی تھی. اچھا, یہ آپ نے مولوی صاحب سے سنا ہے؟ نہیں بالکل نہیں سنا میں نے. اچھا, یا بالکل نہیں سنا. مطلب یہ جو لفظ آپ جو بول رہے ہیں, اگر میں آپ کو مولوی کی ویڈیو سنوا دوں کہ یہی لفظ وہ بھی بول رہا ہے تو پھر وہ یا بھائی کوئی ہوگا نا, ہوگا. قرآن پاک میں بھی ہے نا, سورہ یونس اٹھا کے نہیں, یہ دیکھیں جو آپ بات فقط کر رہے ہیں یہ لبثت قرآن پاک فیکم میں لکھی ہے عمرا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ بات تو سنو نا, اس کا ترجمہ بتا دیں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذات پیش کی تھی کلمہ نہیں پیش کیا تھا, یہ مطلب ہے اس کا؟ آپ بتا دیں ترجمہ, آپ زیادہ جانتے ہیں. نہیں نہیں, یہ تو آپ زیادہ جانتے ہیں نا, آپ ظاہری بات ہے پڑھے لکھے بھائی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر مرزا صاحب اپنی ذات میں کردار میں ایک اچھے انسان بھی ثابت ہو جائے, میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں مرزا صاحب. اچھا جی, تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو نہیں نا مانتے؟ اور بھائی میری وہ بات چھوڑ دیں. بھائی میں کیوں؟ آپ کو میرے آپ سوال مجھے کا نہیں, بتائیں یعنی آپ مرزا نے صاحب جواب کا دینا, کول ہے, وہ آپ نے صرف اپنی من مرزا مرضی صاحب کا کرنی ہے. مرزا صاحب کا کول آپ کے نزدیک کیا ہے, اس کی کیا آپ اس کو مانتے ہیں مرزا صاحب کی کول کو؟
اچھا، آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے؟ بالکل حجت ہے حجت میرے ہے. نزدیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نبوت جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی. ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا قول بھی آپ کے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ اچھا میری بات سنیں. دیکھیں آپ، اب دیکھیں نا، اب جواب آپ نہیں دینا چاہتے. آج سے دو ہفتے پہلے والی بات آپ نے شروع کر دی ہے. نہیں، آپ نے بھی وہ بات شروع کر دی ہے جو 100 سال پہلے سے ہو رہی ہے. آپ تو 2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں جی پوچھیں جی. آپ یہ بتائیں آپ کے نزدیک نبوت جاری ہے نا؟ جی میرے نزدیک نبوت جو ہے وہ امتی نبی بن سکتا ہے بندہ، جس کو اللہ چاہے بنا سکتا ہے. امتی یعنی کہ نبوت جاری ہے نا؟ نہیں، نبوت مطلقاً جاری نہیں نا. میں نے ایک سوال کا آپ کو جواب دے دی نا، میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ اللہ کی بات آپ مانتے ہیں نا، آپ نے کہا. دیکھیں وہ تفصیل ہے، آپ نے سوال جو پوچھا ہے. جی آپ ساری بات چھوڑ دیں. ساری بات چھوڑ دیں، بس آپ مجھے ریموٹ کنٹرول سے چلاتے جائیں اور میں چلتا جاؤں. یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریموٹ کنٹرول سے مجھے کہیں بیٹھو تو میں بیٹھ جاؤں، میں لیفٹ ہو جاؤں، میں رائٹ ہو جاؤں. آپ ہاں جی، آپ اچھے انسان مرزا صاحب کو ثابت کر دیں، ایک سچا اور کھرا انسان. اچھا جی. میں جناب کسی کیل اور کالا کے بغیر مرزا صاحب کو مان لوں گا. اچھا تو لائیو جتنے بھی یہ لائیو سن چلیں ابھی میری بات بھی سنیں نا. آپ قرآن کریم سے ثابت کر دیں نبوت نہیں آ رہی، میں مرزا صاحب کو چھوڑ دوں گا. نبوت نہیں جا رہی، اپنا عقیدہ جو ہے ختم نبوت کا جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں، میں چھوڑ دوں گا، مرزا صاحب کو نہیں مانوں گا. نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ مانیں، آپ مانیں. اچھا، یعنی کہ آپ قرآن کی نہیں ماننی، اللہ کی نہیں آپ نے ماننی، تو میری کیسے مانیں گے آپ؟ دیکھیں نا، آپ اپنی بات پہ خود ہی آپ کو ہنسی آ رہی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح کا میں بندہ ہوں کہ میں اللہ کی بھی نہیں مان رہا. میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو جیسے وہ کریں کہ پیچھے کریں اس کو. یہ اچھی بات ہے کہ میں قرآن آگے کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار قرآن کو پیچھے کر لو. اس کو نہیں میں دیکھنا چاہتا، نہ ہی میں اس کی سننا چاہتا ہوں. سنیں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. یہ آپ بات مانتے ہیں نا؟ یہ ہاں بالکل مانتا ہوں. اللہ کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھئی آپ اللہ کی بات کو چھوڑ، پہلے مرزا دیکھیں آپ کہتے ہیں اللہ کی بات کو چھوڑ دیں. یہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو چھوڑ دو. میں تو اللہ کی بات پہلے کروں گا. اچھا ہاں، مرزا صاحب کی بات اور ذات پہ بحث نہیں کریں گے؟ نہیں، میں بالکل وہ کروں گا جو اللہ کہتا ہے. اللہ اگر کہتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اگر اللہ کہتا ہے نبوت جاری ہے پھر اس کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کوئی نبی ہے یا نہیں ہے. میری بات سنیں. میری تو نہیں آپ سن رہے، نہ ہی اس کا جواب دے رہے ہیں. قیامت آ جائے گی لیکن آپ کو نا، آپ مرزا صاحب کی ذات پہ بحث نہیں کر سکتے. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہزاروں دفعہ حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی ذات پر مناظرے ہو چکے ہیں. میں مناظرہ نہیں، میں تو اسے اچھا، اچھا، یعنی آپ معلومات، آپ شاگرد بن کے ایک استاد سے سوال کر رہے ہیں، ایسے کرے ہیں نا، مناظرہ نہیں آپ کرنا چاہتے. ابھی آپ نے نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کو کسی نے پٹی پڑھائی ہے نا کہ جب احمدیوں سے ملو تو انہوں سے کہو ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، ہم نے سوال پوچھنا ہے. یہ آپ نے الیاس گومن صاحب کا نام سنا ہے؟ ہیلو جی، میں عرض کر رہا ہوں آپ نے الیاس گومن صاحب کا نام سنا ہے نا؟ ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا سرفراز خان صفدر. وہ پہلے ہاں بالکل نہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ دیوبندی ہیں اور آپ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جو تمہیں غلط ثابت کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے. میری بات سمجھے ہیں؟ یا سرفراز خان صفدر صاحب کی بات سمجھے ہیں آپ کے کیا کہہ رہے ہیں وہ صفدر اکاڑوی صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ بات ہی نہیں کرتے، آپ یہ کہہ کہ چپ کر جاتے ہیں. یقین کریں میں نے نہ الیاس گومن صاحب کا بیان سنا ہے، کوئی کال سنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنتے نہیں نا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہیں سنتے، اس لیے آپ کو غلط فہمیاں پھر پیدا ہوتی ہیں نا. آپ جو کام کی بات ہے وہ سنتے نہیں، اور جو نئی کام کی بات وہ آپ سنتے ہیں.
मैंने कहा है, आपने कहा जी मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं। तो सरफराज खान सफदर उकाड़वी साहब कहते हैं अपनी किताब में कि जो बंदा तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुमसे सवाल करता है वो तुमसे मुनाजरा कर रहा है। तो यही हाल आपका है, आप मुझे दुरुस्त साबित तो नहीं ना करना चाहते। एक बात। दूसरी बात, आप कोई इस तरह मुझसे सवाल नहीं कर रहे जिस तरह एक शागिर्द एक उस्ताद से सवाल करता है। जब वो शागिर्द सवाल करता है ना उस्ताद से, तो आगे से जिरा नहीं करता। जो बंदा आगे से जिरा करता है इसी को तो मुनाजरा कहते हैं। और मुनाजरा क्या होता है? उसको सींग तो नहीं निकले होते ना कि उसके सींग होंगे फिर वो मुनाजरा होगा। और भाई मुझे तो उनकी जात पे इतराज है, वो इतराज खत्म कर दे, मैं जनाब आपके पीछे हूं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं। वो ना एक शेर है, उसको समझें। वो कहता है कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। उसकी एक वजह फिर बताता है, इसलिए कि डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। कि फलसफी जो है, अगर आपने कभी गुड्डी उड़ाई हो और डोर के गुंजलों को निकाला हो तो आप इस बात को समझेंगे कि अगर डोर के गुंजल को दरमियान से पकड़ के खींचेंगे ना तो सारी जिंदगी आप उसके गुंजल नहीं उतार सके। उसके गुंजल उतारने का तरीका यह होता है कि उसके एक कोने से पकड़कर एक तरतीब से उसको निकाला जाए तो फिर गुंजल निकल जाते हैं। तो यही वो शेर में कहता है कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, क्यों? डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। वो सिरे से नहीं पकड़ता, वो दरमियान से पकड़ के खींचता है और गुंजल बजाय उतरने के मजीद पड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, फिर वो निकाल नहीं सकते है ना। तो इसलिए ये जो मामला है खत्म नबूवत का, जी मैं वही समझा रहा हूं आपको कि खत्म नबूवत का और किसी मुद्दे नबूवत का जो मामला है ना, इसमें खत्म नबूवत बुनियादी चीज है। खत्म नबूवत जो है वो जो आपका अकीदा है, अगर आप उसको साबित कर दें तो फिर कोई भी मुद्दे नबूवत, बेशक उसका किरदार कितना ही अच्छा, कितना ही पाक, कितना ही नेक, कितना ही साफ होगा, वो झूठा है। अगर आप खत्म नबूवत को साबित ना करें तो हम कितने लोगों को आप बताएं, फर्ज करें मैं आपकी बात मान लूं जी हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिर अलैहिस्सलाम आपके ख्याल में नहीं दुरुस्त, तो फिर हम दूसरे को देखेंगे, फिर हम तीसरे। इस वक्त तो 500 तो इस वक्त दुनिया में जिंदा जो है मुद्दी नबूवत मौजूद है। तो क्या हम सब, अब जाहिर बात है आप मुझसे वैसे फजूल में बहस तो नहीं करने आए ना, आप चाहते हैं कि मैं आपका फिरका देवबंदियत कबूल कर लूं, लेकिन मैं तो नहीं इस तरह कबूल करूंगा, क्योंकि आप एक मुद्दियत या नबूवत को गलत साबित करेंगे, मैं कहूंगा मैं दूसरे को मान लेता हूं, फिर मैं कहूंगा मैं तीसरे को मान लेता हूं, फिर चौथे को, तो मेरे पीछे पीछे ही आप रहेंगे। आप असल मुद्दा क्यों नहीं हल करते? जितने भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर हमारी मुखालफत होती है, वो होती है खत्म नबूवत के नाम पर। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों को कह रहा था कि हर मामला इस नाम पर जी खत्म नबूवत मुनाजरा, खत्म नबूवत ग्रुप, तहरीम खत्म नबूवत, फलानी खत्म नबूवत, लेकिन जब गुफ्तगू करने की बारी आती है तो खत्म नबूवत को पीछे कर दो, कुरान को पीछे कर दो, और हम बात करेंगे जनाब मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिर अलैहिस्सलाम की जात पर, और उसकी कोई वजह भी नहीं। बस सिर्फ ये वजह है कि कोई जात पर इतराज करना बड़ा आसान है, बस जात पर इतराज करते जाओ और बस फिर टाइम पास हो जाएगा और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो जो बुनियादी मसला है खत्म नबूवत का, उसको आप साबित क्यों नहीं करते? बात कर लिया आपने? जी करें बात आप। अच्छा, बुनियादी नुक्ता क्या है नबूवत, खत्म नबूवत? आपकी बारी है ना, बात करें जो भी आप करना चाहते हैं। मुझे जरा ये बता देना, खत्म नबूवत बुनियादी नुक्ता है? जनाब आपने अपनी मर्जी से जो कहना, मैंने से आपसे कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं पूछे, कोई मैं मरूजी सवाल तो नहीं पूछे ना आपसे। मेरा जो दिल किया मैंने आपको बताया है। पूछ रहा हूं ना आप जो आपका दिल करता है ना आप बयान करें, मैं उसका जवाब जब मेरी टर्म आएगी मैं दे दूंगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा जो आपको लगता है ना वो आप बताएं, जो मुझे लगता है वो मैं अपनी टर्म में बताऊंगा। मैंने अपनी टर्म में 2 मिनट बोला है, 3 मिनट आप भी बोल लें, बताएं जो दिल करता है आपका। यार मैं बुनियादी नुक्ता क्या है वो आप बताएं, आपको नहीं पता बुनियादी नुक्ता क्या है? आप भी तो कुरान पढ़े हैं, हदीस पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़े हैं, मदरसे में पढ़ते रहे, आपको आज तक यही नहीं पता चला बुनियादी मसला क्या है? आपके मुंह से सुनना चाहता हूं बुनियादी नुक्ता। नहीं, मैंने अपने मुंह से जो अभी पिछला 1 घंटा और अभी जो 10 मिनट तकरीर की है उस पर आपको यकीन नहीं है? एक दफा और बता दें क्या कि बुनियादी नुक्ता क्या है? अच्छा, किस चीज का बुनियादी नुक्ता? अभी यार क्या मीर साहब क्या ये कर रहे हैं? हाँ, ये मैं ये कर रहा हूं कि अभी आपकी टर्म है, अब जो मर्जी बयान करें, जो आपका दिल कर रहा है आप कह दें। क्यों फंसी हुई है बात? वो मैं देखे, मैंने तो आपसे कोई मरूजी सवाल नहीं पूछे, मैं तो जो मेरे दिल में आता मैं कहता हूं। आप कह रहे हैं बुनियादी नुक्ता खत्म नबूवत है, तो मैं फिर यही कहूंगा कि मिर्जा साहब की जात मुझे एक अच्छे इंसान वाली साबित कर ले, मैं भी उनको उम्मती नबी मान लूंगा, बात खत्म। अच्छा, यानी खत्म नबूवत को आप साबित नहीं कर सकते कुरान से?
को सच्चे इंसान साबित नहीं कर सकते। यही मैं पूछ लूं आपसे। नहीं, ये खत्म नबूवत का ये अकीदा है, कुरान करीम में ये खत्म नबूवत का ये अकीदा लिखा हुआ है। क्या ये जो आप कह रहे हैं खत्म नबूवत का क्या अकीदा है आपका? खत्म नबूवत का अकीदा आपका क्या है? भाई मीर साहब मेरी बात सुने। बात यही है कि अगर आपने बात करनी है ना मिर्जा साहब की बात पे, तो 100 बिस्मिल्लाह कर। खत्म नबूवत पर मेरी तौबा, मैं कभी बात नहीं करूंगा ना। अगर आप कर ले, अगर आप उसको सच्चे इंसान साबित कर दे, मैं जनाब। अच्छा, अगर ना कर सकूं तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर ना कर सकूं तो फिर क्या होगा? भी मानूंगा। फिर भाई आप भी लानत भेज दे। ठीक है, तो अभी किस पर, आप पर लानत भेजूं? यार मीर साहब ये तो बात नहीं है। नहीं, जो आपने बात की है वो अच्छी है। मैं कासिम ननोतवी पर क्यों ना लानत भेजूं? रशीद अहमद गंगोई पर क्यों ना भेजूं? अशरफ अली थानवी पर लानते क्यों ना भेजूं? मैं इस तरह की बात करनी है तो जुबान आपके अंदर है, जुबान मेरे अंदर भी है। ये नहीं कि आप कहीं बैठ के कोई गलत बात करेंगे तो मैं चुप करके आपकी बात सुनूंगा। तो फिर आप बात जात पे बात करें। और मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैंने जो सवाल किया है उसका तमीज से जवाब दें। सवाल ये है कि अगर मैं ना साबित कर सकूं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो फिर क्या है? मतलब मकसद क्या है इस गुफ्तगू का? फिर आप क्या मुझे कोई मशवरा दें ना। फिर अब फिर दूसरे नबी को मान लूं मैं ना। चलें, मेरी बात सुने ना। हक की तलाश ही कर रहा हूं, मकसद ही हक की तलाश है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर एक बंदे को मैं नबी नहीं मानता लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो फिर मैं पक्का मुसलमान बन जाऊंगा ना। हेलो हेलो जी मीर साहब, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ जी, अभी आपकी आवाज आई है। मैंने ये अर्ज किया है कि अगर मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को छोड़ दूं। हेलो, अगर आवाज नहीं आ रही फिर मैं बंद कर देता हूं। मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी मेरी आवाज आ रही है अब? क्या फोन किसी और को कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं? अच्छा, आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी नहीं मानता, चलें, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं मानता हूं कि उनके बाद नबी और भी आ सकते हैं, आते रहेंगे, तो मैं पक्का मुसलमान बन जाऊंगा फिर। मीर साहब बात सुने मेरी। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारी बात आगे बढ़े, आगे बढ़ाइए। अब आप वापस जा रहे हैं। मैं जिस स्टेशन पे आपको छोड़ आया था आप उस पर वापस जाना चाहते हैं। बहरहाल अभी ये शबीब अबू साहब से रब्ता नहीं सही हो रहा, इनके नेटवर्क का कोई मसला है, तो इनकी कॉल मैंने काटी है। गुफ्तगू आपने सुनी है, आइंदा भी इनसे कोशिश करेंगे किसी वक्त गुफ्तगू कर लें। 10-15 मिनट इनसे भी गुफ्तगू हो गई है। तो असल मसला वही है जनाब जो मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि ये फरा को छोड़कर, असल को छोड़कर फरा की तरफ जाते हैं, बुनियाद को छोड़कर, जड़ को छोड़कर शाखों की तरफ जाते हैं। और उसकी वजह यही है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर तो एक इतराज हो ना तो फिर उसकी भी बात है। अब इतराज करते जाए, हजारों इतराज कर लें। अगर फर्ज करें ये बुनियादी मसला किस तरह पता चलता है, वही सवाल जो मैंने इनसे किया है कि जनाब अगर मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी आप सच्चे हैं, वो नबी नहीं, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी भी नहीं मानता, मैं ये मानता हूं उनके बाद नबूवत जारी है और नबी आ सकता है, तो क्या इससे मैं सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा? तो इनको बाद में आवाज भी नहीं मेरी आ रही थी, वो आनी भी नहीं थी, क्योंकि ये जो इन्होंने, इनके बड़ों ने इनको फार्मूले सिखाए हैं ना, वो हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, किताबी सूरत में भी, वीडियो की सूरत में भी, कि इनको जनाब इनके मौलवी पढ़ाते हैं, बाकायदा ये तालीम देते हैं कि जनाब आपने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की जात पर ही बात करनी है और आपने खत्म नबूवत पर बात नहीं करनी और आपने वफात मसीह पर बात नहीं करनी। अगर तो आपने वफात मसीह पर बात शुरू कर दी तो अहमदी जीत गया, अगर अहमदी ने किरदार पर बात शुरू कर दी तो फिर आप जीत गए। ये इनके बड़ों ने सिखाया, हालांकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। ना ये उसमें सच्चे साबित हो सकते हैं, ना इसमें सच्चे साबित हो सकते हैं। असल मसला ही वही है जो मैंने आपको बयान किया है। अगर किसी जो है वो दहरिये को आप इस्लाम समझाना शुरू करें,
یا خدا کی ذات سمجھانا شروع کریں، وہ کہتے ہیں نا جسے پنجابی میں لکوں پینا، تو وہ کمر سے شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے کو ایک طرف سے شروع کیا جاتا ہے. اب اگر ختم نبوت کا عقیدہ یہ ثابت کر دیں تو نہ زید نبی بن سکتا ہے، نہ بکر نبی بن سکتا ہے، کوئی کتنا مرضی نیک ہو وہ نبی نہیں بن سکتا. لیکن اگر ختم نبوت کا عقیدہ یہ اعلان کر دیں کہ جھوٹا ہے، بالکل نبوت جاری ہے، نبی بن سکتے ہیں، تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ جس کو ہم نے نبی مانا ہوا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی جو بھی اس کے بارے میں سوالات ہیں اس کا پھر ہم جواب دے دیں گے. تو جب میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی اب اس کا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کا کاروبار چمک رہا ہے، مجاہد ختم نبوت کو مجاہد کردار مرزا غلام احمد قادیانی تو نہیں یہ بنتے. تو جب کاروباروں کی باری آتی ہے، پیسے کھانے کی باری آتی ہے، فساد کی باری آتی ہے تو ختم نبوت، اور جب گفتگو کی باری آتی ہے تو کردار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بھی شوق ان کا ہم پورا کسی دن کریں گے، لیکن پہلے منطق سے دنیا کے کسی اصول سے ہمیں یہ بات ثابت کریں کہ بنیادی مسئلہ دونوں میں سے کون سا ہے. اچھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی، اس کا میں جواب، بھاگتے کیوں ہو جناب؟ میں تو یہاں آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوں، میں تو روز 2 گھنٹے لائیو کرتا ہوں. ہم بھاگتے نہیں ہیں جناب، ہم کوئی دیوبندی تھوڑے ہیں جو بھاگ جائیں، یا وہابی تھوڑے ہیں جو بھاگ جائیں. یہ ابھی عمران ثاقب صاحب یہاں لائیو بیٹھ کے میری سن رہے تھے، میں نے ابھی نوٹ کیا ہے، لیکن وہ نہ آئے نہیں، مجھ سے نہ انہوں نے کہیں رابطہ کیا ہے، نہ کوئی میسج کیا ہے، آرام سے لائیو بیٹھ کے سن رہے تھے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ہے نا ہضم نہیں ہونے، یہ چنے چبائے نہیں جانے تو رہنے دو، یہ نہیں ہم کھاتے. تو اسی طرح جناب شبیب ابو صاحب، پھر کسی دن آپ اچھی طرح سوچ لیں، آپ الیاس گمان صاحب کو نہیں نہ سنتے، ان کو سن لیں، کسی بڑے سے مشورہ کر لیں کہ میں نے نکلنا کیسے ہے اس بات سے کہ جناب اگر کوئی حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، کہ ایسے بھی ہیں، اور وہ کہتا ہے نبوت جاری ہے، کہ وہ زاہد خان کو نبی لوگ مانتے ہیں اور اتنے نبوت کے دعوے دار ہیں، اوروں کو نبی مانتے ہیں، تو وہ پکے مسلمان ہیں نا. یہ آپ لکھ کے دے دیں تو میں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی ذات پر بات کر لوں گا کہ جب میں نے ان کو ماننے بغیر بھی کافر کا کافر ہی رہنا ہے تو میں اس مسئلے پر بات کیوں نہ کروں جس کو ماننے سے میں مسلمان بنوں گا، اور وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. آپ کے مطابق، میرے مطابق نہیں، جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دیوبندیوں کی ختم نبوت اور ہے، بریلویوں کی اور ہے، وہابیوں کی اور ہے، شیعوں کی اور ہے. یہ چاروں ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہوگی، 1.5 گھنٹہ ہمارا ہو گیا ہے اور یہ کافی وقت ہے. امید ہے آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے سامنے معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. اور حامد میر صاحب کی یہ ویڈیو 2 منٹ 33 سیکنڈ کی شاید ہم نے سنی ہے، اور کشمیر کا مسئلہ یہ شروع کرنے لگے تھے. میں انشاءاللہ جو پرانی باتیں کی ہیں اقبال کے بارے میں اس کے بھی حوالہ جات لے کر آؤں گا، اور یہ جو کشمیر کمیٹی وغیرہ کا معاملہ ہے اور سن 1935 میں جو سارا کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ثبوت دوں گا، دستاویزی ثبوت. اور ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ پاکستان کے تصور سے اقبال کا دور دور کا بھی تعلق نہیں، وہ تو اس تصور کے بالکل خلاف بات کرتا تھا. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مداری کر کے اور شعبدہ بازی کر کے اقبال کو مصور پاکستان بنا دیا، بعد میں اس کو ختم نبوت کا موجد بنا دیا، بعد میں تحریک پاکستان کو تحریک ختم نبوت بنا دیا کہ ختم نبوت کے علاوہ تو پاکستان میں دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں. کیوں؟ یہ ان کا کاروبار ہے. وہ جو تیل بیچنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو تیل بنا دیتا ہے، اور اس طرح یہ ختم نبوت کا ان کا کاروبار ہے. انہوں نے ہر چیز کو ختم نبوت ہی بنا دیا. شناختی کارڈ کے اوپر نام بھی یہی لکھا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ ختم نبوت. والد کا نام ختم نبوت، پتہ ختم نبوت، عمر ختم نبوت. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. بہرحال ابھی کافی بات آپ سے ہو گئی ہے، امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. پھر انشاءاللہ اوکے، کئی لوگ میسج کر رہے ہیں، وہ پھر میں تسلی سے کسی وقت پڑھ لوں گا. بہت بہت شکریہ، آپ دوست ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات کو شیئر کرتے ہیں. اور غیر احمدی دوستوں کا بھی بہت شکریہ. یہ بھی شبیب ابو صاحب آئے تھے، انہوں نے بات پہلے تمیز سے کی لیکن پھر تھوڑی سی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب واپس ان کو آئینہ دکھایا گیا تو پھر وہ تھوڑی طبیعت ان کی جو ہے وہ فریش ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. تو آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ختم نبوتی موضوع، اس لیے میں نے اس کا نام ہی ختم نبوت مناظرہ موضوع رکھا ہے کہ اسی کے نام پر تو کاروبار چلتے ہیں، اسی کے نام پر کمائیاں ہوتی ہیں، تو مناظرہ کیوں نہیں اس موضوع پر ہوتا؟ وہابی ہو کبھی اس پہ مناظرہ نہیں کرے گا، بریلوی ہو کبھی مناظرہ نہیں کرے گا، شیعہ ہو، وہ تو بیچارے شیعہ تو مجھے کبھی نظر ہی نہیں کہیں آئے، ایک آدھا کہیں نظر آتا ہے وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی طرح ہم لائیو گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تیار کریں کسی بندے کو کہ وہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم سے گفتگو کریں. قرآن دیکھیں، ایسا بندہ ہے یہ شبیب ابو صاحب دیوبندی ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن کو پیچھے کرو قرآن کو، اللہ کی نہیں میں نے سننی.
میں نے مولوی کی سننی ہے. یہی تو قرآن کریم کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے احبار کو اپنا رب بنایا ہوا ہے کہ اللہ قرآن کو پیچھے کرو اور مولوی کو آگے کرو، کہ مولوی کی بات میں سننی ہے اور قرآن کی نہیں سننی. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، اور انشاءاللہ پھر جیسے کہ عرض کی ہے صحت اور زندگی کی شرط کے اوپر پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ سے گفتگو ہم کریں گے، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.